नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अस्सातिज़े गिरामी क़द्र और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, पिछले दर्स में हमने सूरह सफ़ का आगाज़ किया था। उसकी मरकज़ी आयत मैंने आपके सामने पढ़ी थी, आज उसी की मैंने फिर तिलावत की है। ईमान वालों समझ लो, जिस नबी से मोहब्बत करते हो, जिस नबी से प्यार करते हो और कहते हो हुर्मत रसूल पे जान भी कुर्बान है, तो तुम्हें पता होना चाहिए उस प्यारे रसूल का मिशन क्या था। अल्लाह वही तो है जिसने अपने नबी को भेजा है, अपने रसूल को भेजा है बिलहुदा, कुरान देकर, हिदायत देकर, व दीनिल हक़, और सच्चा दीन देकर, लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि, ताकि वह इसे पूरी ज़िंदगी पर गालिब कर दे। यही मईशत का दीन हो, यही सियासत का दीन हो, यही रियासत का दीन हो, यही सक़ाफ़त का दीन हो, यही तहज़ीब का दीन हो, यही क़ानून हो, यही आइन हो, यही तुम्हारी मुआशरत हो, यही तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बन जाए, इनफ़िरादी भी और इज्तिमाई भी। यही नबी का मिशन। और ईमान वालों, जब उनसे प्यार करते हो तो यही तुम्हारा मिशन। लियकून रसूल शहीदन अलैकुम व तकूनु शुहदा अलन्नास। तुम्हें तो उठाया ही आलमी क़यादत के लिए है। नबी का प्यार है, नबी पर ईमान है, तो फिर इस क़यादत के लिए अपने आप को तैयार कर लो। मैंने अर्ज़ किया था कि इस मरकज़ी मज़मून को सामने रख कर अब ज़रा एक एक आयत को पढ़ते हैं तो देखिए किस तरह उसके साथ इसका ताल्लुक़ है। सब्बह लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। कायनात का ज़र्रा ज़र्रा उसी की तस्बीह में लगा हुआ है। व हुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वो बड़ा क़ादिर मुतलक और बड़ा हकीम, बड़ा दाना है। क्या मैसेज है, पैगाम क्या है? याद है जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो अल्लाह करीम ने फ़रिश्तों से ज़िक्र किया, अपना खलीफा बना के भेज रहा हूँ। तो फ़रिश्तों ने क्या कहा था? नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। ए अल्लाह, आपकी तस्बीह और तहमीद के लिए क्या हम काफ़ी नहीं हैं? तो अल्लाह ने क्या जवाब दिया था? क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। अरे तुम्हें नहीं पता, मुझे सब पता है मैं किस मकसद के लिए भेज रहा हूँ। अगर यही मकसद, ये नहीं दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर रोबियाँ। शमा कहने का मतलब ये है कि ये जो मकसद है वो कोई बहुत अजीम और अजीम तर है। और अल्लाह जो तुम्हें पुकार रहे हैं वो रब कौन है? वो क़ादिर मुतलक है, और वो तुम्हें दावत दे रहे हैं कि आ जाओ, मेरे साथी बन जाओ और ये काम मेरे साथ मिलकर करने वाले बन जाओ। इसमें दो बातें हैं जो काबिले वजाहत हैं। पहली, तस्बीह के माना क्या है? तस्बीह के माना जिस तरह हम पढ़ते हैं सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, अल्लाह पाक है। भाई अल्लाह के पाक होने का मतलब क्या है? उसकी ज़ात हर ऐब से मुबर्रा, उसकी सिफ़ात हर ऐब से मुबर्रा, उसका कुरान हर ऐब से मुबर्रा, उसके अहकाम हर ऐब से मुबर्रा, उसकी कायनात, उसकी तख्लीक हर ऐब से मुबर्रा। जब ये तसव्वुर हो तो सुबहानल्लाह कहो तो ये कैसा लुत्फ़ आता है। इस हुज़ूर ने फरमाया दो कलमे ऐसे हैं अल्लाह को बड़े प्यारे लगते हैं, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम।
اور دوسری بات اس میں کون سی ہے؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ بڑا قادر مطلق ہے، ساورن پاور ہے، سارے اختیارات کا مالک۔ اس کو اپنے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت، کسی فوج، کسی پولیس کی ضرورت نہیں، وہ جیسا چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ لیکن اتنی بڑی قوت کے باوجود، اللہ اکبر، حکیم، وہ اپنے سارے کام، اپنے سارے فیصلے انتہائی حکمت کے ساتھ کرتا ہے۔ بڑا دانا بھی ہے۔ میسج کیا ہے؟ پیارے بچوں سنو ذرا، یہ ایک کانسیپٹ آف ساورنٹی ہمارے پولیٹیکل سائنس کا موضوع ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس اتنی سی بات کروں گا۔ آپ قرآن پاک ذرا پڑھیں، قرآن پاک میں جہاں لفظ عزیز آیا ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے مقتدر بھی ہے، ذو انتقام بھی ہے دشمنوں کو بتانے کے لیے، لیکن زیادہ تر مقامات پر عزیز حکیم، عزیز علیم آیا ہے، رحیم آیا ہے، غفور آیا ہے، وہاب آیا ہے، اللہ اکبر، یہ صفات اور حمید آیا ہے۔ کیا کہنے کا مطلب کیا ہے کہ دنیا میں دیکھو، اگر کسی کے پاس طاقت ہو لیکن وہ دانائی کی بجائے نادانی سے استعمال کرے، علم کی بجائے جہالت سے استعمال کرے، وہ بے رحم ہو، وہ فیاضی اس کے اندر نہ ہو، معاف کرنا نہ جانتا ہو، اور صفات محمودہ کا حامل نہ ہو، تو دنیا میں ظلم ہوتا ہے۔ آج اسی وجہ سے دنیا ظلم کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ اللہ کی ذات ساورن ہے، اس کی ذات میں یہ ساری صفات موجود ہیں۔ یہ دلیل ہے کہ ساورنٹی belongs to Allah, just not belongs to Allah, belongs to Allah alone, to none else، کسی اور کی نہیں ہے۔ بس میں نے جلدی سے یہ ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، بس بیٹا 2-3 آیات اور سن لو۔ اللہ اکبر، میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ سورت اور یہ 10 سورتیں جھنجھوڑنے کے لیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، یہ ڈانٹ، ایمان والو کیوں ایسی بات کا نعرہ لگاتے ہو جس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ صرف نعرے، ایمان کا نعرہ لگاتے ہو ہم یہ اور وہ، جب تک عمل نہ ہو۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعل، اللہ کے غضب کو یہ بھڑکانے والی بات ہے کہ تم ایسی بات کرو جس پر تم عمل نہیں کرتے ہو۔ آج میرے پیارے بچوں، آپ مجھ سے اتفاق کرو گے، ہماری امت مسلمہ کا یہی تو حال ہو چکا ہے۔ ہم کہتے ہیں، ایمان کا نعرہ تو لگاتے ہیں، ایمان کے تقاضے پورے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضور سے محبت کا اعلان تو کرتے ہیں، لیکن حضور کی اتباع کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قرآن کو چومتے تو ہیں، لیکن قرآن پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، قرآن کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مومن کے لیے تو اقبال کا وہ ایک مصرع پڑھتا ہوں، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ مومن تو وہ ہے جو چلتا پھرتا قرآن بنتا ہے، چلتا پھرتا قرآن، اس کی گفتگو قرآن، اس کا ایک ایک عمل قرآن۔ پیارے بچوں، بس ایک آیت اور سن لو۔ یہ تو ڈانٹ پڑی اور اب فرمایا اپنے ہیں، تو اب پیار سے بات ہو رہی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ آپ کو کیسے لوگوں سے پیار ہے؟ تو جواب آیا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ ہمیں تو ایسے لوگوں سے پیار ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال کو قربان کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں، لڑنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں، جیسے غزوہ بدر میں نکلے تھے۔ اللہ اکبر، جب اسلامی ریاست کے دفاع کا مشن سامنے تھا تو سب کچھ قربان کرنے کے لیے نکل آئے تھے۔ کیوں؟ پیار اس کے ساتھ ہے۔ اور اگر میں کہہ دوں یہی سلسلہ پوری خلافت راشدہ میں جاری رہا ہے،
اور جو میدان کربلا میں ہوا ہے، اللہ اکبر، کس لیے پورا خاندان کس لیے جام شہادت نوش کر گیا ہے؟ پورے خاندان کو امام حسین نے قربان کر دیا، کس کے لیے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اپنے ایمان کا عملی مظاہرہ کیا ہے۔ کیوں؟ خلافت کا جو نظام تھا، جس میں اللہ کی حکمرانی ہوتی ہے، جس میں پوری زندگی میں اسلام میں بادشاہت کا یعنی انسانی بادشاہت کا کانسیپٹ نہیں ہے، جس میں انسان سوورن پاور بنے۔ یاد ہے کہ یزید کی ولی عہدی سے یہی نقطہ انحراف شروع ہوا تھا، جس کے خلاف امام عالی مقام اٹھ کھڑے ہوئے اور پورے خاندان کو کٹوا دیا اور ہمیں میسج دیا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، قیامت تک کے لیے پیغام دے۔ آج بھی ان کی سیرت کو پڑھ کر ایمان کی حرارت پیدا ہوتی ہے، جوش اور ولولہ ملتا ہے۔ یہ ہے ہمارا کردار۔ ان اللہ یحب الذین، اللہ کو پیار تو ایسے لوگوں سے ہے جو اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلتے ہیں۔ او بھائی میری بات سنو، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے، پتہ ہے اس کا کیا مقام ہے؟ اللہ اکبر، قرآن سے پوچھئے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے ان کو خبردار مردہ نہ کہنا، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ تو زندہ ہے لیکن وہ ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ وَلَا تَقُولَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، ارے رب کے ہاں تو وہ دعوت اللہ کریم کی میزبانی کے مزے لے رہے ہیں، کیا مقام ان کو ملا ہوگا؟ میں کون ہوتا ہوں بتانے والا؟ اس جام شہادت نوش کرنے کے بعد اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ خانوادہ رسول جی، اللہ اکبر، ان کو اللہ نے کیا مقام دیا ہوگا، میں کیسے آپ کو بتاؤں؟ یہ ہے، یہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن۔ یہی تو ہمارا مقصود ہے۔ اللہ کو ایسے لوگوں سے پیار ہے جو اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلتے ہیں، اور کانہم بنیان مرصوص، ان کو اپنے مقصد کا عشق ہوتا ہے۔ اللہ کی آپس میں خلوص اور محبت اور اکٹھے، کوئی اختلاف نہیں، منظم ہو کر اللہ کی راہ میں۔ آج امت مسلمہ کو اسی مقصد کی لگن چاہیے، اتفاق چاہیے، اتحاد چاہیے، تیاری چاہیے، باہمی پیار اور محبت چاہیے۔ منظم ہو کر پوری امت کھڑی ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت میلی نگاہ سے ان کو نہیں دیکھ سکتی ہے۔ پیارے بچوں، بس میں اپنی بات یہیں پہ ختم کروں گا۔ انشاءاللہ یہ سورہ صف کا سلسلہ جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔